पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको टिकट दिया जाए, क्या करेंगे? क्या लगता है कि आपने अपने हल्के की आवाम को बिल्कुल वो सब कुछ दिया जो वो आपसे तवक्को करते हैं? तलाल साहब देखिए, नौजवानों को प्रेफर करते हैं। आप माशाल्लाह जवान हैं, 9 तो नहीं बल्कि 10, 11, 12। हम नामूसे रिसालत में तमीम क्या एक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। वजीर भी रहे आप, MNA भी रहे, क्या महसूस करते हैं कि अब इक़्तिदार में नहीं रहे, अब कैसा फील होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका, और आपके सारे सुनने वालों को भी ईद मुबारक। ईद का दिन जो पॉलिटिशियंस का होता है वो बिल्कुल दूसरी लोगों की ईद से ज़रा डिफरेंट गुजरता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ईद अपने हल्का इंतखाब जड़ामाला सिटी में हमारी मरकज़ी ईद का है वहाँ पढ़ूँ, और उसके बाद यकीनन कुछ दोस्त जो हैं वो मिलने आ जाते हैं, और फिर इसी तरह कोई ना कोई शाम के टाइम अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ कोई टाइम गुजरता है। बाकी आपने जो बात की कि एज ए MNA और मिनिस्टर रहने के बाद अब कैसा लगता है, मेरा ख्याल है कि भी उस वक़्त की बजाय अब मैं ज़्यादा हल्का फील करता हूँ, ज़्यादा रिलैक्स रहता हूँ। यानी प्रेशर था? देखिए, बड़ा प्रेशर होता है। आप किसी जगह भी एक मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे जाएं और फिर हुकूमत में हों, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोग आपसे कहीं कोई बिजली का सवाल करेगा, कहीं कोई गैस का करेगा, कहीं कोई आपको कहेगा मेरी सड़क नहीं बनी, कहीं कोई अपनी मुलाजमत की बात करेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लीडरशिप ने और आपने अपने हल्के से और पाकिस्तान के लोगों से वादा की होती है। तो लोग फिर उनके बारे में सवालात पूछते हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उनके मसाइल का हल करेंगे, तो वो बहुत सारा प्रेशर होता है। अभी तो ये कहना पता नहीं कितना मुनासिब, बड़ा एंजॉय करते हैं कि जिस तरह की कारकर्दगी इस हुकूमत की है, और लोग मतलब यानी तलाल साहब दोबारा वो प्रेशर अपने सर पर लेना जाहिर है होता है इंसान को कि दोबारा हम उस दौर में हम इक़्तिदार में हो, तो क्या अगर आप दोबारा वो प्रेशर लेना पसंद करेंगे, क्या समझते हैं? क्योंकि जाहिर है आप खुद कह रहे हैं कि वो प्रेशर बड़ा होता है और ये बड़ा हल्का फील कर रहे हैं हम इस दौर में, तो क्या अगर वो दोबारा दौर आए तो क्या आप फिर से हल्का महसूस करने के ख्वाहिशमंद हैं? देखिए, एक तो हमारी एफर्ट जो है वो एक नज़रियाती एफर्ट है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके चलाने के लिए सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और सिविल सुप्रीमेसी जो है वो होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। पिछले 70 साल में कई हमने तजर्बे किए, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक नाकाम तजर्बा जो है वो इस तब्दीली की सूरत में किया जा रहा है। इससे बड़ा नाकाम तजर्बा ज़िंदगी में मेरा ख्याल दुनिया में किसी साइंसदान का भी नहीं हुआ होगा, और ये बहुत इस नाकामी की वजह से लोग इस वक्त ये फील करते हैं कि पाकिस्तान को चलने की रास्ता सीधा होना चाहिए, और वोट को इज़्ज़त दो का जो एक रास्ता है उसमें बड़ी क्लैरिटी है। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब है कि लोगों की राय का एहतराम किया जाए, लोगों के हकूक़ की बात की जाए, सेहत, तालीम, रोज़गार, इंसाफ उन्हें मिले। सो हम अगर ये ज़िम्मेदारी अवाम के वोट से मिलेगी तो लेंगे, किसी और रास्ते से हम लेने की ना तवक्को करते हैं ना ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला ने जब लिखी होगी, अगर अवाम वोट देंगे तो बिल्कुल जैसे ज़िम्मेदारी पहले निभाई है, आज कंपैरिजन लोग कर रहे हैं पिछले दौर से। मुझे लगता है कि हल्के के अवाम आपसे राज़ी बरज़ा हैं, क्योंकि आप साबिक वज़ीर भी रहे और MNA भी रहे शहर जड़ामाला में, तो लगता है कि वो आपसे राज़ी होंगे, या जाहिर है हर सियासतदान में कोई ना कोई कमी कोताही रह जाती है। ये जनाब उमर फारूक का दौर नहीं है, ये मौला अली करम हुजूर करीम का दौर नहीं है, जाहिर है मुस्तफ़ाकी हैं, इंसान है, आम इंसान है, कोई ना कोई कमी कोताही रह जाती है। क्या लगता है कि आपने अपने हल्के के अवाम को बिल्कुल वो सब कुछ दिया जो वो आपसे तवक्को करते थे? देखिए, एक ये बात आपकी बड़ी वजह है कि उनकी तवक्कुआत और मेरे जो वादे थे उनकी तवक्कुआत पूरा करने में और हम अपने वादे पूरे करवाने में कितना हम उसमें से डिलीवर कर सकते हैं। देखिए, पिछले 5 साल का दौर देख ले, सबसे बड़ा वादा हमने किया था कि हम लोड शेडिंग खत्म करेंगे। 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, अगर याद हो किसी को। अब फिर शुरू हो गई है। अब मेरा तो वो ना किसी की दुकान चलती थी, ना किसी की मिल चलती थी, ना कोई मजदूर, ना काश्तकार, लोगों का बुरा हाल था।
اور وہ ہم نے ختم کی. ہم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں روزگار پیدا کریں گے, اکانومی بہتر کریں گے. ہم نے وہ بہتر کی. ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ سی پیک لے کے آئے. جڑاوالا میری کنسٹیچوئنسی کو ڈائریکٹلی ایک موٹر وے جو میرا خیال کوئی چھوٹی نہیں, شاید جڑاوالا کو اب لوگ جو ہے لاہور سے کراچی جانے والا شاید ہی کوئی وہ نہیں جانتا ہو, اور ڈائریکٹلی وہ ملا. جڑاوالے کی ضلع کی جو بات تھی وہ تحریک اور وہ ایفرٹ جو تھی وہ بالکل ایج پہ پہنچ گئی تھی, اور وہ انشاءاللہ اگر ایک دور اور آتا تو یہ یقیناً ضلع بن چکا ہوتا. اس میں میری ایفرٹ ہے. پھر اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ضلع جڑاوالا میں گیس, صاف پانی, جڑاوالا سٹی میں ہر دوسری تیسری گلی جو ہے وہ ہمارے دور میں بنائی گئی. اس کے علاوہ جو لوگوں کی خدمت ہے نا جی, وہ صرف ایک حلقے کے چند کام نہیں ہوتے. اب بھی یہ 5 سالہ دور ہے, جب وہ ہمارے سے کمپیریزن کریں گے تو قوم کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنے کام کروائے تھے اور انہوں نے کتنے کام. سو بہت حد تک ہم مطمئن ہیں, اور اس کا اظہار 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے کیا 1 لاکھ ووٹ دے کے کہ وہ مطمئن ہے. اور بے شمار ایسے سازشیں اور ہماری ٹانگیں کھینچنے کے جو سازشیں ہوتی تھیں, اس کے باوجود اتنا ووٹ ملا. لیکن مزید جو کمی کوتاہی ہے وہ محض انسان میرے میں ہے, وہ پوری. اچھا طلال صاحب دیکھیں, نوجوانوں کو پریفر کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ جوان ہیں, 9 تو نہیں بلکہ 10 11 12 ماشاءاللہ جوان ہیں. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہمارے شہر جڑاوالا میں کوئی جوان ہے تو وہ ایک بابو کو کیوں آگے لا رہے ہیں؟ آپ کو ان کو چاہیے تھا کہ آپ سے محبت کریں, آپ کو ووٹ دیں. یہ کیا مطلب کوئی دھاندلی ہو گئی کہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے ایک پورے پاکستان سیاسی سوال تو میں نہیں چاہتا تھا, مگر چونکہ گفتگو پورے پاکستان میں ایک ماحول بنایا گیا نون لیگ کے خلاف, اور سمجھتے تھے کہ نون لیگ کیونکہ جینورلی پاپولر ایک جماعت ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں, اس کو کمزور کرنے کے لیے ایک پورا اس میں ریفرنس بھی بنے, گرفتاریاں بھی ہوئیں, فیصلے بھی ہوئے, اہل اور نااہلیوں کے فیصلے بھی ہوئے, اس میں بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ. تو وہ سارے کا سارا جو کھیل ہے اس میں ہمارا ووٹ بھی چوری ہوا, اور وہ RTS سسٹم 6 بجے اب وہ کہتے ہیں جی وہ بیٹھ گیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پولنگ ایجنٹ جو تھے وہ باہر نکال دیے گئے. لیکن دیکھیں نا, اللہ کی مہربانی سے آج کسی گلی محلے میں مجھے بھی لے جائیں اور میرے کسی مخالف کو بھی لے جائیں, آپ لوگوں کے محبت, پیار اور خلوص کا اندازہ خود پتہ چل جائے گا کہ ووٹ کسے ملا. جی بالکل. اچھا طلال صاحب ذرا واپس آتے ہیں عید پر. بچپن میں عید کیسے گزارا کرتے تھے؟ چونکہ اب تو آپ بچپن میں کیا آپ کو معلوم تھا کہ بھائی طلال بدروی وزیر ہوگا؟ بچپن کیسا رہا آپ کا؟ دیکھیے بالکل بھی ایسا کچھ ذہن میں نہیں تھا. کچھ خواہشیں ہوتی ہیں نا, کیا خواہش رہی بچپن میں آپ؟ دیکھیے بچپن میں میرا تعلق کیونکہ جڑاوالا کے ایک گاؤں 65 گابے سے ہے, آپ جانتے ہیں وقت کے قریب. ہم عید جو ہماری غم خوشی ہے وہ ساری گاؤں سے وابستہ ہے, وہی ہمارا آبائی گھر ہے. تو بچپن میں بھی ہم عید کے دن وہیں گزارا کرتے تھے. عید کے دنوں میں ہمارے گھر کے آگے وہ بازار لگا کرتے تھے جس میں بچوں کی وہ ساری چٹپٹی کھانے کی چیزیں اور دوسری ہوتی ہیں وہ کھانا پینا. یعنی آپ بھی عام آدمی تھے؟ نہیں, ابھی بھی عام آدمی, وہ ساری چیزیں کرنا جی. اور بچپن میں یقیناً بڑا شوق ہوتا ہے کہ نیا کپڑے پہننے ہیں, میں نے جوتی لینی ہے, اور بچپن میں تو بندہ اس جوتی کو زمین پہ نہیں لگاتا جب تک عید نہیں آ جاتی. وہ اگر پہن کے بھی دیکھنی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کسی چیز پہ رکھ کے پہنتا ہے کہ نہیں یہ میں نے عید والے دن. تو بچپن میں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں وہ بہت بڑی خوشی فراہم کرتی تھی. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ تھوڑی ذرا. تو سیاست میں آپ کا رجحان کب سے ہوا؟ شادی سے پہلے, شادی کے بعد؟ شادی محبت کی تھی یا محبت کے بعد سیاست ہوئی, یا شادی سے سیاست کر لی یا سیاست سے شادی کر لی؟ کچھ بتائیے گا. دیکھیے شادی جو میری ہے وہ ارینج میرج ہے. میرے والدین نے کی. محبت میں کوئی بچپن میں بڑا شائستہ قسم کا تھا, وہ تسی سمجھو کہ میرا چاکا ہی نہیں کھلیا جی. تو میں بچپن کوئی محبت نہیں ہو سکی جی, لیکن یہ میری ارینج میرج تھی, اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں سیاست جو تھی کیونکہ میرے گھر میں تھی, اور میری پولیٹیکل فیملی ہے, میرے دادا, میرے چچا, اس طرح. پھر میں بھی سب سے بڑا تھا اگلی جنریشن میں, اور مجھے شوق بھی تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے چانس دیا, اللہ تعالیٰ چانس دیا, تو وہ پھر میں آ گیا. طلال صاحب عوام کی خدمت کرنے کا ایک بار پھر سے باری تعالیٰ آپ کو موقع دے تو کیا ڈیلیور کرنا پسند کریں گے مزید بہتر جو پہلے نہ دے سکے؟ سب سے پہلے تو اس پاکستان کو ایک ایسا رستہ ہم
پر ڈالنا چاہتے ہیں جس سے یہ کم از کم وہ پاکستان بنے جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا، جس میں روزگار ہو، صحت ہو، تعلیم ہو، انصاف ہو، جس میں قانون کی حکمرانی ہو، اور اس پاکستان میں اس طرح کی بے روزگاری، مہنگائی، لوگوں کی جو برے حال ہیں وہ نہ ہو، اس خوشحال پاکستان ہو۔ ایک تو ہم اس کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک پورا جامع لاہے عمل ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس پاکستان، جب ہم 5 سال رہے ہیں، آپ بجلی کے پروجیکٹ دیکھ لیں، سی پیک دیکھ لیں، اکانومی دیکھ لیں، پاکستان کی بہترین اسٹاک ایکسچینج تھی، غریب کی ریڈی جو تھی وہ اس پہ بکری ہوتی تھی، اس کو روزگار ملتا تھا۔ اسی طرح تاجر تو تھا، وہ بھی خوش تھا، دکاندار بھی خوش تھا۔ ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہی ہوگی، ایک تو پاکستان کو قانون کے راستے پہ ڈالیں جس پہ ہم آج تک نہیں پہنچے، اس راستے پہ چل سکیں، اور دوسرا اس خوشحالی کے راستے پہ ڈالیں جس سے یہ 22 کروڑ لوگوں کے گھر کا چولہا چلے، اور گھر کا چولہا، غریب کے گھر کا چولہا چلے گا تو پاکستان چلے گا۔ جی بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات۔ اچھا طلعت صاحب، اظہار تفنن کچھ کہہ لیتے ہیں، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کو ٹکٹ دیا جائے، کیا کریں گے؟ لیکن دیکھیں جی، اللہ نہ کرے میری زندگی میں ایسا دن آئے، اور میں کبھی بھی، میں ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہوں، میری بہت بڑا میرا ایک فیصلہ میرے خلاف آیا جس میں مجھے نااہل کر دیا گیا، تو جب میں باہر نکلا تو میڈیا کے دوست تھے، تو میری آج بھی گفتگو ان کے کیمروں میں ریکارڈ ہوگی کہ میں ممبر ہوں یا نہ ہوں، میں اہل ہوں یا نااہل ہوں، لیکن میں وفادار کہلوانا چاہتا ہوں، اس اپنی لیڈرشپ کا وفادار، آئین پاکستان کا وفادار، پر میں اس لیڈر کا وفادار ہوں محمد نواز شریف کا، جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ سو مجھے تو کبھی خواہش ہی نہیں ہے، اور میں اپنے والدین سے بھی کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ جہاں میں نے سیاست شروع کی ہے، میری سیاست کا اختتام بھی آئی۔ ناموس رسالت میں ترمیم کیا ایک من گھڑت پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں وہ تو ثابت ہوا، 2-3 سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ پاکستان میں جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے اس کے قریب بانٹے جاتے ہیں، توہین رسالت، توہین مذہب کا، اور غداری کا، چور اور ڈاکو کا، اور اس کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آج وہی سرٹیفکیٹ دینے والے، وہ غداری کا دینے والے، آج کچھ کلبوشن کے لیے آرڈیننس لے کے آئے ہیں، جنہوں نے پھانسی دینی تھی وہ اس کو رستہ دے رہے ہیں، اور اسی طرح جو کہا کرتے تھے، ہم پر الزام لگاتے تھے توہین رسالت کا، اللہ نہ کرے ایسی کوئی سیٹ اور حکومت ہو، ہماری جانیں اور حکومتیں قربان حضور پاک کی عزت، اور اس کے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ سو یہ سارا پروپیگنڈا تھا، اور اس کا ہمارے کچھ بھائی شکار بھی ہوئے، آج پچھتا رہے ہیں پاکستان کہ وہ بالکل غلط تھا۔ اچھا طلعت صاحب، مجھ کو یہ بتائیں کہ سیاست سے پہلے عمران خان صاحب ایک بڑے کھلاڑی ہیں، کیا کبھی آپ نے ان کو پسند کیا ایز اے آئیڈیل؟ کیا کبھی ان کے آئیڈیل ہوئے؟ دیکھیں قدرتی طور پہ پاکستان کے ہیرو رہے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں، دیکھیں بالکل ہیرو رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں میں کبھی میں انہیں بہت پسند کرتا تھا۔ کرکٹ ضرور دیکھتے تھے، اور ہاکی بھی ہمارے دور میں بڑی اچھی تھی، جب اب تو ہاکی بالکل کی طرح ہاکی بھی تباہ ہو گئی ہے، ہاں جی، تو وہ کرکٹ دیکھا ضرور کرتے تھے، اور شوق بھی تھا دیکھنے کا۔ وہ ہمارے دور میں جب ہم بچپن میں تھے تو میاں داد عمران سے بھی بڑا ہیرو ہوا کرتا تھا، اس وقت وہ چھکا لگایا تھا، تو ایسی کوئی نہیں ہے، وہ کہتا قیادت میری تھی جس نے چھکا لگایا تھا، لیکن وہ آنکھیں جب اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کیا کہتے ہیں وہ آنکھیں اور دی ہوئی تھی، تو ایسی کوئی چیز پسند نہیں کی جس پہ پچھتاوا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں مجھ کو، ظاہر ہے پسندیدگی ناپسندیدگی وہ الگ بات ہے، بس اب آخری ساتھ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اختلافات سے ہٹ کر عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایک اچھا، جو ان کا کچھ اچھا لگتا ہو، کچھ بھی ان میں جو آپ کو پسند ہو، وہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے، وہ جھوٹ بہت اچھا بولتے ہیں، جھوٹ اچھا بولتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بتائیں کہ وزارت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ دیکھیں وزارت کے لیے یقیناً 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، آپ کی پارٹی سے
کے لیے خدمات، جی، آپ کی اہلیت کا بھی وہ دیکھتے ہیں، جی، اور اہلیت یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آپ اگر کسی شعبے میں آپ کو لگایا جا رہا ہے تو آپ ڈلیور کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، میں تعلیم کے حوالے سے بھی میں نے BSc اور ڈبل میتھ فزکس کیا، میں MBA LLB کیا، اور اس حوالے سے اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پارٹی کی قیادت جو ہے جب فیصلے کرتی ہے تو وہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا پارٹی سے افیلیشن اور سیاسی میدان میں آپ کی کوششیں، کاوشیں، یہ ساری چیزیں مل کر پھر آپ کو